औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ अरशद कुरैशी और आज हम प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे इंडिया में जो पहलगाम में हमला हुआ है और उसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि सिंतास मुआहदा है क्या और असल में इंडिया ने जो फुर्तियाँ और फंकारियाँ दिखाई हैं इसके पीछे हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंध तास मुआहदा है क्या। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर वीज़ा बंदिश का ऐलान किया, 48 घंटों में पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया और सिफारती अमले को कम करने का हुक्म सादिर हुआ और उनको नापसंदीदा करार दिया गया। इसी हवाले से सबसे पहले हमें गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले हमें समझना होगा सिंध तास मुआहदा असल में है क्या। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिंध और माविन दरियाएं जो हैं उनके पानी की तकसीम के लिए आलमी बैंक की सालिसी से 9 बरस तक मुज़ाकरात होते रहे। उसके बाद सितंबर 1960 में सिंध तास मुआहदा किया गया। उस वक्त इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह मुमलिकत जनरल अयूब खान थे और ये मुआहदा कराची में तय पाया। इस पे कराची में दस्तखत हुए थे और ये उम्मीद जाहिर की गई थी कि ये मुआहदा दोनों मुल्कों के काश्तकारों के लिए खुशहाली लाएगा और अमन और खैर सगाली और दोस्ती का ज़ामिन होगा। दरियाओं की तकसीम का ये मुआहदा कई जंगों, इख्तिलाफात और झगड़ों के बावजूद 65 बरस से अपनी जगह पर कायम है और इस मुआहदे के तहत इंडिया को ब्यास, रावी और दरियाए सतलज के पानी पर मुकम्मल, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चनाब और जहलम के पानी पर इख्तियार दिया गया था और हम इन दरियाओं के तकरीबन 80% पानी पर अपना हक रखते हैं। इंडिया को मगरबी दरियाओं के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने का हक है, लेकिन वो पानी ज़ख़ीरा करने या इसके बहाव को कम करने के मंसूबे नहीं बना सकता। इसके बरक्स इसे मशरकी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलज पर किसी भी किस्म के मंसूबे बनाने का हक हासिल है जिन पर पाकिस्तान एतराज़ नहीं कर सकता। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि इंडिया ने इस मुआहदे पर अमल दरामद रोकने का ऐलान अब किया है, मगर अगर इसको आप पढ़ें या इसकी तारीख देखें तो अमलन वो तकरीबन 4 साल से कमोबेश 4 साल से इस पे अमल दरामद रोक चुका है। इंडिया गुज़िश्ता 4 बरस से वैसे भी वाटर कमीशन का सालाना इजलास मुनक्किद नहीं कर रहा जो मुआहदे में तय था, जबकि दरियाओं में पानी का डेटा भी 30 से 40% ही फराहम कर रहा है, बाकी नज़रअंदाज करता है। इंडिया सिर्फ 30 या 40% डेटा दे रहा है, बाकी पर वो नील या नॉन ऑब्जर्वेंट लिखकर हमें भेज देता है। ये डेटा शेयरिंग ना होने से पाकिस्तान को ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मुआहदे पर अमल दरामद के खिलाफ वर्जी ज़रूर की जा रही है, क्योंकि हम अपनी तरफ से दरियाओं पर आलात लगाकर पानी के बहाव का तखमीना कर सकते हैं। इंडिया ने अपने बयान पर अमल दरामद को मुअत्तल करने की तारीफ या तफसीलात अभी नहीं बताई हैं, लेकिन जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं वो 4 साल से गुज़िश्ता 4 साल से अमलन मुअत्तल ही है, उसका बस ऐलान अभी इन्होंने कर दिया। मुआहदे के तहत इंडिया पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं का 19.84% पानी पहले ही रोकता है और वो इस पानी को ज़ख़ीरा करने के अपने वसाइल में जमा कर रहा है। ये बार बार ये बताया गया है और पाकिस्तान ने इस पर अपना एहतजाज भी किया है जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। इंडिया पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक नहीं सकता क्योंकि इसके पास फिल वक्त कोई भी ऐसा
ذخیرہ یا وسائل نہیں جہاں وہ ان دریاؤں کے پانی کو جمع کر سکے۔ اگر یہ تعطل جاری رہتا ہے تو طویل مدت اگر یہ جاری رہتا ہے جو اس نے اعلان کیا انڈیا نے، تو اس کا نقصان پاکستان کو اس صورت میں ہو سکتا ہے جب انڈیا یا ان دریاؤں پر جو ڈیم یا بیراج یا پانی ذخیرہ کرنے کے انفراسٹرکچرز بنا رہا ہے ان کا ڈیزائن پاکستان کو مطلع کیے بغیر، یعنی پاکستان کو انفارم نہیں کرے اور اس کا ڈیزائن چینج کر دے، تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ جبکہ معاہدہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان سے شیئر کرے گا، وہاں پر جو بھی ڈیم یا ذخیرہ کرنے کا وہ بنائے گا اس پر پاکستان کو اس کو ساجے گا، شیئر کرے گا اور علم میں لائے گا۔ جبکہ اس معاہدے کے تحت انڈیا پاکستان کو اپنے ہر آبی منصوبے کے ڈیزائن اور مقام کے متعلق تفصیلات دینے کا لازم پابند ہے، اور وہ ماضی میں ایسا کرتا بھی رہا ہے۔ ایسا کرنا انڈیا کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ عالمی بینک اس معاہدے کا ثالث ہے اور پاکستان اس مسئلے کو بین الاقوامی عدالت میں لے کر جا سکتا ہے، اور وہ اس کو لے کر ضرور جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ انڈیا نے معطل کرنے کا اعلان کیوں کیا۔ وہ ظاہر ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پہلگام میں ایک حملے کا ڈرامہ رچایا گیا، اور اس کی کچھ حقیقت یہ ہے جو ان کا میڈیا خود بتا رہا ہے۔ اس میں ایک شادی شدہ جوڑا تھا جس کو ہلاک دکھایا گیا کہ اس کو دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا، اور وہ بعد میں خود بھارتی میڈیا پہ آ گیا کہ یہ ہماری تصویریں ہماری اجازت کے بغیر چلائی جا رہی ہیں اور ہم زندہ ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے یہ حملہ آخر کیا تو کیوں کیا، اور کیا اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کشمیر جو انڈیا کا کشمیر ہے، جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس پر انڈیا کی بے انتہا پابندی ہے، نیٹ کی، رسائل کی، اخبارات کی، ریڈیو کی، ہر طرح سے پابندیاں لگتی رہی ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے گئے ہیں وہاں پر انڈین حکومت کی طرف سے۔ اب جو تھا وہ ظاہر ایک خوبصورت وادی ہے، اور وہاں سیاح بہت زیادہ رخ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس جگہ پر سیاح آتے ہیں وہاں مقامی لوگوں کے روزگار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے معاش بنتا ہے، ان کو ذریعے معاش حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ پر، دنیا کے ہر جہاں بھی سیاحتی مقامات ہیں، وہاں کی لوکل آبادی کو ذریعے معاش کا ایک بہترین ذریعہ، اور یہ انڈیا کو کھل رہا تھا، انڈیا کو راس نہیں آ رہا تھا کہ کشمیریوں کو وہاں پر ذریعے معاش میسر ہو اور انڈیا منہ تکتا رہ جائے۔ تو یہ ایک، اب دیکھیں اس پر اگر بات کریں تو جتنے کشمیری ہیں، آپ کسی کا بھی انڈین اپنے ہی انڈیا کی میڈیا پہ دیکھ لیں، کشمیری اور کشمیری تنظیمیں وہ کہتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے وہی ہمارا ذریعہ معاش ہے، تو ہم اپنے پیٹ پہ کیوں لات ماریں گے۔ جو یہ ہم کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے یا ہم پر الزام لگائے جا رہے ہیں کشمیریوں کا، وہ کہتے ہیں ہمارا ذریعہ آمدنی یہی ہے، ہمارا ذریعہ معاش کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہی ہے، تو ہم کیوں اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماریں گے اور ایسا کریں گے۔ یہ صرف اور صرف ایک الزام ہے، اور یہ انڈیا کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس کا ایک اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس کی ایف آئی آر اٹھا لیجئے، پہلگام میں جو حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر اٹھا لیں، تو جو خود انہی کی ایف آئی آر جو حکومت نے کاٹی ہے، وہاں کے تھانے نے کاٹی، اس کو دیکھ لیں اور اس مقام کو دیکھ لیں، اس کی جغرافیائی حدود دیکھ لیں۔ جہاں پہلگام پر حملہ ہوا ہے اس سے 6 کلومیٹر دور پر پولیس اسٹیشن ہے، اور ان کی ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ دوپہر کو 1:50 پر حملہ ہوتا ہے اور وہ 2:20 تک حملہ جاری رہتا ہے، کل ملا کر آدھا گھنٹہ ہوا، اور 6 کلومیٹر پہ پولیس موجود ہے۔ آرمی کے کہتے ہیں کہ آرمی ان کے ہر 6 میٹر پہ موجود ہے، 6 کلومیٹر پہ یا 6 میٹر پہ، اتنی آرمی ہے اور اتنی انٹیلیجنس ہے۔ تو آدھے گھنٹے تک حملہ ہوتا رہا، کوئی پولیس والے وہاں نہیں پہنچے، اور جب وہاں پر حملہ ختم ہوا بقول ان کی ایف آئی آر کے 2:20 پہ دوپہر کو،
تو 2:30 پر FIR لکھ دی جاتی ہے, اس پہ تحقیقات مکمل ہو جاتی ہے, پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ دہشت گرد سرحد پار سے آئے تھے, اور 10 منٹ میں سب کچھ فیصلہ کر کے اور یہ میڈیا پر الزامات آ کے پاکستان پر لگا دیے جاتے. دیکھیں مودی صاحب جب سے آئے نا, پہلے کل اصل میں یہ دیکھیں تجزیہ نگاروں کو لیتے, ہم جیسے چھوٹے موٹے تجزیہ نگاروں کو یوٹیوب پر کوئی میڈیا کوئی صحافی لیتا تو ہے, لیکن جب سچائی بولیں تو پھر وہ مائک بند کر دیتے ہیں یا پھر بہانہ بناتے ہیں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی اور رابطہ منقطع کر کے بھاگ جاتے ہیں, سچ سن نہیں سکتے, دھمکیاں گیدڑ بھپکیاں ایسی دیتے ہیں. کل ایک اس پہ لیا تھا پروگرام میں تو وہ مائک بند کر کے اور پھر بھاگ کے چلے گئے. سچ جب ہم نے بولنا شروع کیا تو وہ نہیں سامنا کر سکے. انڈیا کے بڑے برے حالات ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ اپنی اندر کی سوزش چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگاتا ہے. کشمیر الگ ہونے کو تیار ہے, کشمیری انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, انڈیا کے ساتھ سکھ جو ہے وہ علیحدہ ہونے کا اعلان کر چکے ہیں. خالصتان تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے. گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے, امریکہ میں خالصتان کے لیے الگ خالصتان بنانے کے لیے سکھ رہنماؤں نے وہاں ووٹنگ کرائی اور وہ بے انتہا ووٹ خالصتان کے حق میں وہاں پر ڈلے, جس میں ہندوؤں نے بھی ووٹ دیے. اچھا, خالصتان کی تحریک کے علاوہ اگر ہٹ جائیں تو جو ایک تامل ہے, تامل وہ علیحدگی چاہتے ہیں, انڈیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں. بنگال وہ انڈیا سے الگ ہونا چاہتا ہے. اتر پردیش کا ایک بہت بڑا حصہ جو چائنا کے علاقے تبت کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. تو اور کشمیری تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں, وہ چاہتے ہی نہیں آپ کے ساتھ, ان پہ تو ظلم و ستم کے آپ نے پہاڑ توڑ دیے. اب رہی کہ آپ فوراً بڑا بلا تحقیق ہم پر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی پاکستان کی سرحد سے, ہماری سرحد صرف آپ سے نہیں ملتی, ہماری سرحد چین سے ملتی ہے, افغانستان سے ملتی ہے, ایران سے ملتی ہے. ہمارے بقول آپ کے دہشت گرد صرف آپ کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا, پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں. سب سے بڑی بات, آپ میڈیا پہ آ کے بڑا دے دیتے ہیں کہ یہ ماضی میں جیسے چلے جائیں نا, تو راجیو گاندھی صاحب پر حملہ ہوا, پریڈ کے دوران اندرا گاندھی صاحب پر حملہ ہوا. جناب راجیو گاندھی پہ حملہ کس نے کیا؟ فوراً آپ نے تحقیقات کی کہ تامل نے کیا. آپ نے پھر تحقیقات کی اندرا گاندھی کو کس نے ہلاک کیا؟ تو جی سکھ علیحدگی پسندوں نے, جو گارڈ تھے انہوں نے حملہ کیا. اب جناب جب سے مودی صاحب آئے تو ہر چیز پاکستان پر, ان کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو پاکستان پر. آپ اگر ہمارے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں, ہماری فوج پر الزام لگاتے ہیں, ہماری ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہیں, تو ثبوت بھی دینا. ثبوت آپ کے پاس کچھ نہیں. آپ نے پکڑنے کیا ہوتے ہیں؟ کبوتر پکڑ لیا, پاکستانی کبوتر ہے. آپ نے بیل کو پکڑ لیا, پاکستان سے آیا ہے. آپ نے اونٹ کو پکڑ لیا, آپ نے بھینسے کو پکڑ لیا, آپ نے پتنگ پکڑ لی, آپ نے غباروں پر راکٹ مار دیا کہ پاکستان سے غبارے آ رہے ہیں. بندہ الزام ہی الزام ہے, دہشت گرد ہیں, ان کو پکڑے نا, ان کو لائیں میڈیا کے سامنے. کون ہے ہمارے؟ آپ نے جو در اندازی کی گھسے, تو ہم نے تو نہ صرف آپ کو بلکہ پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم نے کیا کیا پکڑا ہے, کن کن کو پکڑا. ابھی نندن کو ہم نے پکڑا, کشمیر سنگھ کو ہم نے پکڑا, کلبھوشن یادو کو ہم نے پکڑا, سربجیت سنگھ کو ہم نے پکڑا, اور رووندا کوشک کو ہم نے پکڑا, رام راج کو ہم نے پکڑا, بلویر سنگھ کو ہم نے پکڑا, ستپال سنگھ کو ہم نے پکڑا, اور ڈینیل مسیح کو ہم نے پکڑا, ڈیوڈ مسیح کو ہم نے پکڑا. ایک اور تھے شمیم, شیخ شمیم, ان کو ہم نے پکڑا. گربخش رام کو ہم نے پکڑا, ونود سانحی کو ہم نے پکڑا. پتہ نہیں کتنے ہم نے پکڑے. تو ہم تو پوری دنیا کے سامنے لے کے آئے, اور آپ نے سفارتی کوششیں بھی کی, اعتراف کیا کہ یہ آپ کے لوگ تھے, آپ نے اعتراف بھی کیا. تو ہمارے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں تو لائیں آپ. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ بات بہت اچھی, کوئی یہ گیدڑ بھپکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور آپ کئی دفعہ آزما بھی چکے ہیں. یہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہے, اگر آپ ایٹمی طاقت ہے تو ہم بھی ایٹمی طاقت ہے. ایک چیز بہت اہم بتا رہا ہوں, خاص طور پہ بھارتی عوام کو. آپ کی حکومت تو پاگل ہو چکی ہے, دماغ سے آ رہی ہے. پوری دنیا میں
پوری دنیا میں اگر کوئی آپ کے مذہب کا، ہندو مذہب کا ملک ہے تو وہ بھارت ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان پوری دنیا میں کئی ممالک ہیں مسلمان، صرف پاکستان نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے تو باقی مسلمان موجود ہیں، پوری دنیا میں موجود ہیں۔ سوچیں یہ کہ اگر آپ نے یہ غلطی کر دی ہم پر حملہ کرنے کی، کیونکہ ہم نے نہیں کرنا ہے، ہم نے تو جوابی کارروائی کرنی، آپ نے اگر کیا تو آپ کا ہندو مذہب کا پوری روئے زمین پر ایک ہی ملک ہے، وہ ہے بھارت۔ اگر وہ اس روئے زمین سے ختم ہو گیا تو آپ کا مذہب کا کوئی دوسرا ملک ہے ہی نہیں، تو جو ہونا ہے وہ فائنل ہو جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور ہماری امن پسندی کو بزدلی نہ سمجھیں۔ اگر ہمارے لوگ جا کے دہشت گردی کر رہے ہیں تو آپ کوئی نہیں پکڑ سک رہے، آپ کہتے ہیں بہت بڑے فن خان ہیں، ترم خان ہیں۔ جب ابھی نندن کو گرایا تھا نا تو زمین پر ہمارے جوان موجود نہیں تھے، جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے اس کو چیر پھاڑ دیتے، وہ تو ہمارے جوان گئے ہیں اور انسانی ہمدردی کے تحت اس کو بچایا ہے، اس کو چائے پلائی اور پھر آپ کے حوالے کیا ہے۔ تو اگر ہم لوگ دہشت گردی کروا رہے ہوتے تو وہ نہ ابھی نندن وہاں پہ نہیں ہوتا، کشمیر سنگھ وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے ہی پاس موجود ہوتا۔ تو امن پسندی کو بزدلی نہ سمجھے، جنگیں سوائے تباہی اور ہلاکتوں کے کچھ نہیں لاتی ہیں، جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں، نسلیں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ وہ ہم پر حملہ کرے گا اور ہم خاموش بیٹھے ہوں گے یا ہم آپس کی شورش میں مبتلا ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی عوام کا نقصان ہو، اللہ نہ کرے ہمارا نقصان ہو۔ آپ بھارتی عوام آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کی حکومت آپ کو کس جانب لے جا رہی ہے، تباہی کی جانب لے جا رہی ہے۔ دوبارہ کہوں گا، ہندو مذہب کا ایک ملک ہے، وہ ہے بھارت۔ اگر کچھ بھی ہو گیا، سرفرے تو ادھر بھی ہے نا، کب تک برداشت کریں گے؟ اگر اللہ نہ کرے جنگ ہوتی ہے تو مذہب اور واحد ملک روئے زمین سے غائب ہو جائے گا، اور آپ کے منہ میں خاک کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو تباہ برباد کر دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کو یہ شوق پورا کرنا ہوگا تو کریے گا، تو آپ کو بتائیں گے۔ ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی عوام کو برباد مت کیجئے، اپنی نسلوں کو تباہ مت کیجئے، زمین پر امن کریے، سچ بات کیجئے، جھوٹے غلط الزام بغیر ثبوت پہ مت کیجئے۔ پانی بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ویزا بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ تو پہلے ہی پانی پہ عمل ہی نہیں کر رہے، وہ تو بند ہے، علامتی طور پہ آپ نے اب اعلان کر دیا۔ تو امن کی خواہش کے ساتھ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔